आसम व्यूवर्स, माह जनवरी का जो महीना है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे भारी महीना है। जनवरी के महीने में हमारे बड़े बड़े लेजेंड दुनिया से चले गए और इस जनवरी के महीने में बहुत से लोगों की बरसियां मनाई गई। उन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताता हूँ, जिससे आपको अपने लेजेंड का, उसमें अदाकार हैं, गुलकार हैं, मौसीकार हैं, मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आपको पता चलेगा। मैं ये अपनी नई जनरेशन्स को, जो हमारे मैथ कम्युनिकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए प्रोग्राम इस टाइप के कर रहा हूँ मैं, जो पता चले कि पाकिस्तान में 78 साल में कैसे कैसे लेजेंड फिल्म इंडस्ट्री में लोग आए थे जो आज दुनिया में नहीं है। वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक रिकॉर्ड बनता जाए। पाकिस्तान के सबसे पहले जो कॉमेडी भी थे और पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो बने, उनका नाम था नज़र। उन्होंने इंडिया में अपनी अदाकारी शुरू की थी और उन्होंने ही पाक व हिंद के सबसे मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ीक को वहाँ की इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाया था। और वो पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो भी हैं और पाकिस्तान की शुरू की सारी फिल्मों में एज ए एक्टर उन्होंने काम भी किया है। चाहे वो तेरी याद हो या शायद हो या हिचकोलो हो या फिर कोई भी फिल्म उठा लें, सारी फिल्में उसमें इनायत हुसैन भट्टी की फिल्में हैं, नासिर खान की हैं, लाला सुधीर की हैं, संतोष कुमार की, सबकी फिल्में और सबके कॉमेडी जो हीरो एक्टर हैं, अदाकार हैं, वो है नज़र। तो आज उनकी जनवरी में 14वीं बरसी मनाई गई। हमारे लेजेंड फिल्म डायरेक्टर थे लुकमान साहब। इंडिया में शौकत हुसैन रिजवी साहब के एसोसिएट डायरेक्टर थे। जब ये लोग पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की दूसरी एज ए डायरेक्टर फिल्म शायदा जो है वो लुकमान साहब ने डायरेक्ट की थी। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, मगर शौकत हुसैन रिजवी साहब के एसोसिएट असिस्टेंट थे। 11 जनवरी को पाकिस्तान के बहुत बड़े मकबूल, बहुत ही काबिल हदायतकार थे नज़रुल इस्लाम साहब, उनकी बरसी मनाई गई। नज़रुल इस्लाम का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था और मशरक़ी पाकिस्तान से वो पाकिस्तान आ गए थे। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान, दोनों मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक थे, अक्सर वो बांग्लादेश नहीं बना था, ये उस वक्त की बात है। तो नज़रुल इस्लाम साहब पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में आके उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और बहुत बड़े डायरेक्टर थे, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं। और जितना अच्छा नदीम साहब को और शबनम बेगम को उन्होंने परफॉर्मेंस कराई है और जो काम कराया है, वो मैं ख्याल है और लोग इतना अच्छा नहीं करा सकते जितना नज़रुल इस्लाम साहब ने कराया। अच्छा, नज़रुल इस्लाम वल्गैरिटी नहीं करते थे, सेक्स भी नहीं करते थे, मगर एंगल से वो खेलते थे नौजवान लोगों को जज्बात से, क्या इस तरह से पिक्चराइज करते थे वो गाने और सीन शबनम बेगम और नदीम साहब के लोग एंजॉय करते थे। जहनी देख के ना एक अजीब सी फीलिंग होती थी नज़रुल इस्लाम साहब की फिल्म की जो डायरेक्शन थी, उनके सीन और गानों में। आपने देखे होगा परिस्तिश और आईना के जो गाने हैं, कि क्या खूबसूरती से, क्या क्या ग्लैमर रखा था उन्होंने गानों की पिक्चराइजेशन में। और कम से कम नज़रुल इस्लाम ने 25 के करीब 25 फिल्मों की डायरेक्शन दी थी। पहला वो पाकिस्तान के एक लेजेंड और बड़े डायरेक्टर थे। आज मौसीकार वजीर हुसैन की 28वीं बरसी है। ये वो मौसीकार हैं जो मौसीकार बख्शी वजीर चंद की जोड़ी थी ना, उसी वो मौसीकार बख्शी वजीर पाकिस्तान फिल्म डिस्ट्रिक्ट उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों के दोनों जमानों के कामयाब मौसीकार थे। 13 जनवरी को मौसीकार तसद्दुक हुसैन की 43वीं बरसी मनाई गई। तसद्दुक हुसैन पाकिस्तान के एक माया नाज मौसीकार थे। तसद्दुक हुसैन की पहली फिल्म छोटी बेगम थी और छोटी बेगम ने पहली फिल्म ने उनकी गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म का टाइटल सबिया खानम ने किया था और हीरो उनके साथ थे लाला सुधीर। सबिया खानम पे कौसर परवीन की आवाज़ में गाने
ریکارڈ کیے گئے تھے، اور اس فلم میں کم سے کم 11 گانے تھے، اور جو سب کے سب سپر ہٹ ہے۔ چھوٹی بیگم فلم کا ایک کریڈٹ اور ہے کہ 20-25 سال کے بعد یہ کراچی میں دوبارہ سیکنڈ رن وے پہ لگی، تو سیکنڈ رن وے پہ جب لگی تو بھی اس نے 25 یعنی کہ سلور جوبلی منائی۔ یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ جس فلم نے دوبارہ کبھی لگی ہو 10-15-20 سال کے بعد، اور جب لگی تو اس نے بھی سلور جوبلی منائی۔ یہ کریڈٹ بھی اس فلم کو جاتا ہے، چھوٹی بیگم کو۔ 14 جنوری کو موسیقار نوشاد کی 45ویں برسی منائی گئی۔ نوشاد ہندوستان اور پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز اور کامیاب موسیقار، نوشاد ہندوستان اور پاکستان فلم انڈسٹری کے کامیاب فلم کمپوزر اور میوزک ڈائریکٹر تھے۔ نوشاد نے مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں کا میوزک ترتیب دے کر ہندوستان میں مقبولیت کے ریکارڈ بنائے تھے، اور اس غزل سے نوشاد ہندوستان میں بہت مقبول ہوئے، اور پھر وہ پاکستان آ گئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے نقشب کی میخانہ کی فلم کا میوزک دیا، رفیق رضوی صاحب کی فلم پھر صبح ہوگی کا میوزک دیا، ہم دونوں کا، اور پھر سے سب ایک میوزک کراچی کا فلموں دیتے رہے، پھر کراچی سے لاہور آ گیا، اور بہرحال ایک پاکستان اور انڈیا دونوں کے، انڈیا کے ان کا بارہ دری کا بہت میوزک ہٹ ہوا تھا، تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، اور ایک گانا وہ تھا بلا نہیں دینا زمانہ خراب ہے، دغا نہیں دینا۔ تو یہ سپر ہٹ سانگ تھے ان کے۔ بہرحال نوشاد صاحب کی جو میوزک تھا بہت، انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ کا ان کا بڑا میوزک ہٹ رہا ہے۔ 16 جنوری کو غزل گائک اور پلے بیک گلوکار حبیب ولی محمد کی 104ویں برسی منائی گئی۔ ان کی مشہور غزلوں میں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، قمر جلالوی کی لکھی غزل کیا میرا نشیمن اہل چمن شامل ہے۔ ان کے مشہور گیت آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے، کیا دیکھیں کیا، آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلو میں بیٹھے، بہت خوبصورت گیت گایا تھا انہوں نے۔ ایک گانا تھا آشیانہ جل گیا، پھر ایک 65 کی جنگ کا ایک بڑا مشہور گانا تھا سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد۔ سر اپنے دور میں حبیب ولی محمد صاحب نے بھی بڑے بڑے غزلیں اور گانے، بڑے بڑے ہٹ میوزک تھا ان کا، ہٹ گانے دیے تھے۔ 16 جنوری کو ہمارے بہت ہی لیجنڈ ڈائریکٹر داؤد بٹ صاحب کی برسی منائی گئی۔ داؤد بٹ پاکستان فلم ڈائریکٹر تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1975 میں سپر ہٹ فلم جیلر تھے قیدی سے کیا تھا۔ وہ اپنے کام کے بہت محنتی تھے اور بڑے لگن سے اپنا کام کرتے تھے، پر مجموعی طور پر انہوں نے 33 پاکستانی فلموں کی ہدایت کاری کی، جن میں سے 27 پنجابی، 2 اردو، 1 سندھی اور 3 ڈبل ورژن فلمیں تھیں۔ ان کی آخری فلم ایک اردو فلم سوسائٹی گرل تھی جو انہوں نے 9 سال کے وقفے کے بعد بنائی تھی۔ ان کا انتقال 16 دسمبر 2022 کو لاہور میں ہوا تھا۔ پاکستان کی بہت ہی مشہور اور خوبصورت آواز کی گلوکارہ مہناز بیگم، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی دل آویز والی گلوکارہ تھی۔ مہناز بیگم ہوائی جہاز سے امریکہ جا رہی تھیں، تو ان کی اپنی سانس کی بیماری کے علاج کے سلسلے میں، تو پلین میں جہاز کے اندر ان کی حالت بگڑی ہے، تو بحرین پہ ایک اسٹاپ اوور کے دوران انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 19 جنوری 2013 کو انتقال کر گئی۔ 19 جنوری کو ان کی 13ویں برسی منائی گئی۔ مہناز بیگم نے پہلے جو فلم کا گیت گایا تھا وہ تھی حسن طارق صاحب کی، اور رانی بیگم پہ وہ گانا پکچرائز ہوتا، اس فلم کا نام تھا سریا بھوپالی، اور جو ان کی زندگی کی آخری فلم تھی جو انہوں نے کراچی میں کی تھی وہ زیبا بختیار کی اردو فلم بابو تھی۔ مہناز بیگم میں سمجھتا ہوں میڈم نور جہاں کے بعد ایک بہت بڑی اور خوبصورت آواز تھی۔ ہمارے
کریکٹر ایکٹر کرتے تھے اختر شاہ صاحب، ان کی بھی برسی جنوری میں منائی گئی، ان کے بچوں نے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں منائی. کاش وہ ان کے آبائی گھر اقبال ٹاؤن والے برسی مناتے یا کم سے کم ایونیو مناتے. بہرحال ان کے بچوں نے گھر پہ منائی، ان کے شاعر نشان منانی چاہیے تھی، وہ نہیں منائی. 19 جنوری کو پاکستان کے جنگجو ہیرو لالا سدیر کی 29ویں برسی منائی گئی. لالا سدیر جن کا پیدائشی نام شاہ زمان خان تھا، مگر فلمی نام انہوں نے سدیر رکھا تھا، مگر ان کو لالا سدیر کہا جاتا تھا. وہ پاکستان کے فلموں کو پروڈیوسر بھی رہے، ہدایت کاری بھی انہوں نے ایک فلم ساحل کی تھی، 1-2 فلموں کی، اور ایز اے ہیرو جنگجو کے بہت نام سے مخاطب، جنگجو کے نام سے ان کو خطاب ملا تھا جنگجو، تو اس ان کے نام کے ساتھ جنگجو ہیرو لکھا جاتا تھا. لالا سدیر ایک انتہائی قابل احترام فلم شخصیت تھے. وہ ابتدائی پاکستانی سینما کے واحد اداکار ہیں جن کا فلم کیریئر محفوظ تھا، اور اردو اور وہ پنجابی دونوں فلموں میں عوام میں مقبول تھے. وہ پاکستانی سینما کے پہلے ایکشن ہیرو کے طور پہ جانے جاتے تھے. ان کے فلمی کردار جذبات اور بہادری کی علامت ہوا کرتے تھے. وہ شاہ زمان خان کے طور پر 1921 لاہور میں پاکستان میں پیدا ہوئے. وہ پختون تھے لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی لاہور میں گزاری. لالا سدیر نے اپنے کیریئر کا آغاز 1947 میں فرد نامی بمبئی بالی ووڈ کی ایک فلم ایک چھوٹے سے کردار سے کیا تھا، جس کے بعد وہ پاکستان ہجرت کر کے آ گئے. 1943 کے بعد انہوں نے پاکستانی سینما میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ان کی پہلی فلم 1949 میں ہچکولے تھی جو کامیاب ہوئی. 1952 میں ایک کامیاب میوزیکل فلم دوپٹہ میں نظر آئے. 1954 میں سچی پہلی اردو فلم تھی جس نے گولڈن جوبلی منائی. 1956 میں دلہا بھٹی ان کی ایک ہٹ فلم آئی. 1956 میں مائی منڈا ایک فلم ان کی ہٹ آئی، اور ایک یکے والی 1957 میں ان کی سب سے زیادہ کمائی والی پنجابی فلم آئی. یکے والی بلاک باسٹر فلم تھی جس کی کمائی سے پاری اسٹوڈیو بنا، اور دلہا بھٹی کی کمائی سے ایونیو اسٹوڈیو بنا، اور ان کی فلم باقی کی کامیابی کی وجہ سے اور کمائی سے اے ایم اسٹوڈیو بنا. یعنی کہ دنیا میں بڑے بڑے ہیرو گزرے، چاہے وہ ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور بالی ووڈ، کسی کی کمائی سے اسٹوڈیو نہیں بنے ہوں گے، مگر لالا سدیر پاکستان کے واحد ہیرو تھے جن کی کمائی سے پاکستان کے 3 بڑے کامیاب اسٹوڈیو بنے تھے. مگر ہماری بدقسمتی، پہلے اے ایم اسٹوڈیو ٹوٹا اور اب باری اسٹوڈیو بک گیا، وہ بھی ٹوٹ گیا. اب صرف ایک ایونیو بچا ہے، اور اس کو آغا جی گل کے بیٹے سجاد گل صاحب چلا رہے ہیں، اور اس کو اور انہوں نے ڈیولپ کیا. لوگوں نے توڑا بیچا، مگر اس کو انہوں نے اور خوبصورت بنایا اور ایونیو کو اور اچھا بنا دیا پہلے کی نسبت. آپ لوگ جا کوئی آئے گا تو ایک لگے گا کہ کوئی پاکستان کا کوئی خوبصورت بڑا اسٹوڈیو. ایسے ہی شاہ نور کو بھی شوکت رضوی صاحب کے بڑے بیٹے اکبر حسین رضوی، اصغر حسین رضوی، ان کی صاحبزادی ذل عمان، ان تینوں نے اپنے اپنے حصے کی جو جگہ تھی وہ بیچ دی تھی. تو شاہ نور اسٹوڈیو میں 3-3 5-5 مرلے کے گھر بنا دیے گئے. مگر جو شوکت حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں شہنشاہ رضوی، جو میڈم یاسمین کے لگتے جگر ہیں، وہ بہت ذہین اور عقل مند صاحبزادے ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں. انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ ایک تو فلورس کو توڑا نہیں، انہوں نے فلورس میں مختلف لوگوں کو دے دیا، اسکول اور کالج والوں کو، وہ چل رہے. کچھ جگہ تھی ان کے پاس، اب اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا. اب بہت بڑے اوپر نیچے انہوں نے 2-3 فلور بنائے، 2-3 منزلہ. مقصد ہے فلورس کے ساتھ انہوں نے میک اپ روم، ایگزیکٹو روم کے بڑے جہاں آرٹسٹ کام کرنا میک اپ کرنا چاہیں ان کے لیے الگ روم بنائے. جو دوسرے آرٹسٹ ہیں ہمارے بی کلاس یا ایکسٹرا، ان کے لیے میک اپ روم الگ بنایا ہے. باتھ روم لوگوں کے لیے الگ بنایا ہے، یعنی کہ کچن وغیرہ کا ارینج کیا، یعنی کہ خوب، اور اپنے آرٹسٹوں کے لیے رہنے کے لیے رومس بیٹھنے کے لیے الگ بنایا. بہرحال ایک بہت اچھا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ رمضانوں میں میرا خیال ہے شاہ نور اسٹوڈیو کے یہ جو نئے فلور بنائے گئے ہیں، نیا اسٹوڈیو ہے،
اور بہت خوبصورت طریقے سے شہنشاہ رضوی بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ رمضانوں میں شروع ہو جائے گا، اور امید ہے کہ ماہ رمضان میں کسی پاکستان کے کسی نہ کسی بڑے چینل پہ وہاں رمضان کی ٹرانسمیشن شروع ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ. Jerry TV 5 Excellence Drive.